अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब याद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ब्रादरान इस्लाम, रोज़े जज़ा रोज़े क़यामत के बारे में हमारी गुफ्तगू जारी थी। रोज़े क़यामत के जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ अंदाज से इस दिन की हौलनाकियों का ज़िक्र फरमाया है। एक तो उसकी वजह यह है कि क़यामत के दिन की शिद्दत से हम लोग कमा हक़्क़ुहू आगाह नहीं हैं, और जो आदमी जिस चीज़ को अच्छी तरह पहचान नहीं पाता उसकी कमा हक़्क़ुहू कदर नहीं करता। हमें जब तक किसी आदमी की पहचान ना हो कि ये आदमी किस कदर व कीमत का है, इसकी हैसियत क्या है, हम उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाते। तो इज़्ज़त पहचानने के बाद होती है। बाद लोग हमारी नज़रों में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो हकीकत में बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला का इरफान होता है। अल्लाह के इरफान के बाद अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी का बंदे को लुत्फ़ आता है। अगर बंदा अपने रब की ज़ात को पहले पहचान न पाए कि वो ज़ात कितनी बुलंद है, कितनी अरफा है, कितनी आला है, तो बंदगी का उसे उस वक़्त तक लुत्फ़ नहीं आता। इसी तरह क़यामत के बारे में भी उसकी शिद्दत क्या है, हम लोग उसका कमा हक़्क़ुहू एहसास नहीं करते। हदीस पाक में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों के साथ एक जगह से गुज़र रहे थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने कहा कि आप मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, तो ये कब्र वाला है, इसको आप ज़िंदा करें ताकि हमारा ईमान आपके साथ मजबूत हो जाए। तो अल्लाह ताला ने क्योंकि उनको ये इज़्ज़त बख्शी थी, कुरान पाक में भी है कि वो कहते हैं उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देता। तो उन्होंने जब उस कब्र के ऊपर जाके खड़े होकर उसे सदा दी कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, तो कब्र शक हुई और वो आदमी उठा तो उसकी दाढ़ी सियाह थी, काली थी, लेकिन वो जूं ही बाहर आया देखते ही देखते उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले उससे ये सवाल किया कि मुझे ये बता, और बाहर जब वो निकला तो उसने पहला सवाल ये किया अक़ामतिल क़ियामा, क्या क़यामत कायम हो गई? मैं जो कब्र से निकल आया हूँ तो क्या क़यामत कायम हो गई? हज़रत ईसा ने कहा क़यामत कायम नहीं हुई, मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे ज़िंदा किया है। अब उसके जो वो घबराहट थी वो कम हो गई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि ये मैंने क्या तमाशा देखा है, तू बाहर निकल रहा था तो तेरी दाढ़ी को मैंने काला देखा, ये अचानक देखते ही देखते सफ़ेद हो गई। उसने कहा अल्लाह के नबी, मैं जब आपने मुझे सदा दी, कुदरत ने मुझे ज़िंदा किया, तो मुझे ये लगा कि शायद क़यामत आ गई है। इस ख्याल की शिद्दत से मेरा ये हाल हो गया। नबी पाक, दूसरी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का जब दिन आएगा तो एक होगा नफ़ख़े ऊला, यानी पहली मर्तबा इसराइल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे कि कायनात सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि फिर फरिश्ते भी, इवन के जिब्रील, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा अल्लाह इन्हें ज़िंदगी देगा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम,
ان کو اللہ تعالی حکم فرمائے گا کہ سب سے پہلے تم مدینے جاؤ میرے نبی کے مزار پر۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، سرکار فرماتے ہیں وہ پہلی شخصیت روئے زمین پر میری ہوگی جس کے لیے زمین شق ہوگی، یعنی زمین کے سینے پر سب سے پہلے میں آؤں گا۔ تو اب وہ اس کی کیفیت حضور نے بتائی کہ جبریل اور میکائیل یہ فرشتے میری مزار پر آئیں گے، میری قبر پر آئیں گے اور آ کر میرے اوپر سلام عرض کریں گے اور میرا مزار شق ہوگا۔ تو اب وہاں بھی یہی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب میں اپنی قبر سے نکلوں گا تو میرے ہونٹوں پر پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا قیامت آ گئی؟ یعنی اس سے آپ اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ قیامت کی شدت جو ہے جن شخصیتوں کو اس کی خبر ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اسرافیل کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی آنکھ اس وقت سے تنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت حکم ہو جائے، وہ اس کے آرڈر کا پابند کھڑا ہے۔ اسے لاکھوں سال گزرے ہیں، اسے کروڑوں سال گزرے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے جلال کی جو کیفیت ہے اس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت جو ہے اس کی شدت جو ہے جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا تو جو مقدس فرشتے مقرب ہیں وہ بھی گھٹنوں کے بل جا گریں گے۔ اولو العزم رسول جو ہے اس کی جلال کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں آخری سپارے میں کہ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو جب لایا جائے گا تو جہنم کو جب پتا چلے گا کہ مجھے رب کے حضور لایا جا رہا ہے تو جہنم کی چیخیں بلند ہوں گی۔ تو جب اس کی جلالت کا یہ عالم ہے تو قیامت کا دن اس کی جلالت کا ہی دن ہے۔ اب اس کے مختلف نام جو قرآن مجید میں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، تو جو جس سے ہم نے مالک یوم الدین کی آئینے میں ہم نے یہ بات کی تھی، جو میں آپ کی خدمت میں اس دن کے بارے میں یہ سورت پڑھنے لگا ہوں، سورہ زلزال، میں نے جو نماز میں مغرب میں بھی پڑھی ہے، یہ سورت پوری کی پوری اسی دن کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض، جس وقت زمین زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، اور آگے پھر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ قرآن مجید کی بلاغت جو ہے یا قرآن مجید کی جو زبان ہے، اس کے اندر جتنی جتنی لفظ بڑھتے جاتے ہیں اتنی اتنی اس کے اندر شدت اور طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ اصول ہے اس کا۔ ایک ہی لفظ کو اگر قرآن مجید 4 مرتبہ دہرا دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر اتنی ہی شدت ہے۔ تو اب یہاں ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو زمین زلزلوں کی زد میں ہوگی، شدید زلزلوں کی زد میں۔ اب پوری کی پوری کتنا اس میں شدت ہوگی؟ فرمایا اخرجت الارض اثقالہا، زمین بالکل الٹ ہو جائے گی۔ اب کتنا اس کے اندر وہ الٹ پلٹ ہوگی؟ فرمایا جتنی زمین کے اندر دفن خزانے ہیں زمین سارے کے سارے اچھال کے باہر پھینک دے گی، یہاں تک کہ سونے ستون کی شکل میں سونا چاندی، لیکن کسی شخص کو جو ہے ہمت ہوش نہیں ہوگی سونے کی طرف دیکھنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تشریح میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس وقت سونا زمین اگلے گی تو وہ لوگ جو سونے چاندی کے اوپر مرتے تھے، جنہوں نے رشتہ داریوں کو برباد و تباہ کیا ہوگا، اس دن جس وقت سونے کے اوپر نظر پڑے گی تو پھر اپنے آپ کو وہ کاٹیں گے کہ ہم نے اس دولت کے لیے اتنے پاپ کیے۔ اخرجت الارض اثقالہا، اب اس دن وہ ہاتھ ملیں گے کہ آج اتنی سونا ہے لیکن ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس طرف جا سکیں، ہمیں اپنی اپنی پڑ گئی ہے، اس کے لیے سارا کچھ کیا۔ اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے سارے بوجھ سارے خزانے اگل دے گی۔
اس دن کی شدت کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اب انسان کہہ اٹھے گا ہائے افسوس کہ یہ میں کیا کرتا رہا۔ تو جیسے میں نے پچھلی اپنا درس میں بھی عرض کیا تھا کہ وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا بھی تو کس کا۔ اب اس دن انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن ہر چیز بول اٹھے گی، صرف زمین کی یہ زمین نہیں بولے گی، انسان کا جسم بولے گا، انسان کا یہ چمڑا بولے گا، انسان کے یہ بدن کا ایک ایک عضو اور بند بند بولے گا۔ اب انسان اپنے چمڑے کو کاٹے گا، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ وہ ظالم تجھے میں پالتا رہا تو بھی میرے خلاف ہو گیا۔ تو قالوا انطقنا اللہ، تو جسم کے یہ اعضاء کے ٹکڑے بولیں گے کہ ہم کیا کریں، ہمیں اللہ بلوا رہا ہے۔ تو جس بدن کو وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر من دھرنا، تو یہ جسہ جس کو پالتے اور ہم اتنا سنبھالتے ہیں، یہ اپنا جسم بھی ہمارے، جب اپنا بدن ہی اپنا رہا تو اور کون ہوگا جو اپنا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، فرمایا تم اپنے بدن کو یا مٹی کو یا ان چیزوں کو شکوہ مت کرو، بان ربک اوحی لها، آج انہیں وہ بلوا رہا ہے جس میں بلوانے کی طاقت ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اللہ تبارک و تعالی اس دن انسان کی آنکھوں کو کھول دے گا، اور وہ عبرت کے لیے کھولے گا کہ جہاں اب انسان آج تو یہاں تک دیکھتا ہے، اس وقت اس کی نظر دور تک جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج جو عبرت سے دیکھ رہا ہے، جس دن عبرت کرنی تھی اس دن تو نے کیوں نہ کی، اس دن تو نے عبرت کی نظر اٹھانی تھی، آج تو عبرت سے دیکھ رہا ہے، آج تو سوچ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، آج کی سوچ تجھے تیرے کام نہیں آئے گی، آج تو ہم صرف تجھے سزا دینے کے لیے دکھا رہے ہیں۔ تو اس نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور آگے کہا کہ تمہارے اعمال تمہیں ایک ایک کی پوری زندگی کی ریل سامنے کر دی جائے گی، اور کسی آدمی کو کیونکہ جب اپنا بدن ہی بولے گا تو پھر اور گواہوں کی ضرورت کیا ہوگی۔ تو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو جس آدمی نے مثقال ذرۃ، مثقال ذرہ یہ رایا ہوتا ہے، یا یہ کیا ہوتا ہے چھوٹا سا دانہ، سرسوں رائی، تو یہ جو چھوٹا سا دانہ ہے، فرما فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے یہ چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، ہم اس کو بھی چھپنے نہیں دیں گے، وہ دکھا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے برائی کی ہوگی ایک ذرہ دانے کے برابر، ہماری قوت نے اسے سنبھال کے رکھا ہے کہ یہ تو نے کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انگلینڈ کا نظام بہت سخت ہے، یہ لوگ 25-25 سال تک وہ ذرے ذرے کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، تو ان کا نظام یہ تو انسانی نظام ہے، آدمی کا بنا ہوا نظام ہے، تو قدرت کا اتنا جلالت والا نظام ہے۔ اس نے کہا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، دکھا ہم ضرور دیں گے، بعد میں تمہاری توبہ اگر آڑے آئی تو بخش دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک مرتبہ دکھائیں گے ضرور۔ اور فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ نہیں کہ ہم صرف تجھے شرمندہ کریں گے، اگر تو نے اچھائی کی ہے ایک ذرے کے برابر ہم اسے بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، سنبھال کے رکھیں۔ دونوں چیزیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس منزل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے بندگان خدا، اے میری پیاری امت، تم نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ آیت پڑھ کر آپ نے فرمایا کیونکہ تمہاری نیکی جو چھوٹی سے چھوٹی ہے وہ تمہارے دفتر میں محفوظ ہو رہی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو۔
یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو مسکرا کے مل لیا کرو. یہ جو تم مسکرا کے ملتے ہو ایک دوسرے کو، ہاتھ ملایا، یعنی ایک تو ملتے ہیں منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی ملنا ہوتا ہے، منہ ادھر اٹھا ہوتا ہے، ہاتھ ادھر ملے ہوتے ہیں. تو یہ ملنا کوئی ملنا، کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ منہ جو ہے وہ مشرق کی طرف، ہاتھ مل رہا ہے مغرب کی طرف، تو یہ کوئی ملنا نہیں ہے. تو ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے ملو اس سے ہاتھ ذرا صحیح طریقے سے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کو ملنے کا کوئی پروگرام ہے. تو ہاتھ ملایا اور ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا. بعض لوگ ہوتے ہیں تگڑے تو جھٹکے نہیں جھٹکے دیتے ہیں، تو اگلے کی انگلی گئی اور ان کا لاٹ ہوا. تو ہاتھ ملائے گرم جوشی، لیکن گرم جوشی باہوشی. مجھے ایک صاحب ملے تو وہ اتنے پیار سے ملے کہ میں کئی ہفتے اپنی انگلی کو ٹنگور کرتا اور جی وہ محبت مجھے یاد رہی. تو عید کے دن خصوصاً جو ہوتا ہے پھر کئی دن تک پسلیاں دکھتی رہتی ہیں، کیونکہ اب ملنے والے جو ہوتے ہیں وہ اتنی مخلوق ہوتی ہے اور ایسے ایسے پہلوان ہوتے ہیں. اب میں تو ان کو یہ کہتا ہوں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ آج سارے گناہ ہی جھاڑنے اور جھاڑنے بھی اسی پہ ہیں. تو خیر یہ تو میں نے ویسے اب درمیان میں بات کر دی کہ حضور نے فرمایا کہ تم یہ بھی نیکی جو ہے ایک دوسرے کو ملو خندہ پیشانی سے، خندہ روئی سے. فرمایا پورے صدقے کا تمہیں ثواب ملتا ہے. اس کو بھی چھوٹا مت سمجھو. کسی آدمی کو اتنا ہی کر لینا، رستے سے اگر کوئی کنکر کوئی لکڑی پڑی ہے جس سے تم سمجھتے ہو کہ کسی آنے جانے والے کو، فرمایا یہ کر دو، اس کو بھی چھوٹا مت سمجھو. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کو، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر والوں کو، اگر کوئی خاتون کسی خاتون کو بکری کی کھر جو ہوتا ہے کھر، فرمایا یہ بھی بھیجے، وہ نفرت نہ کرے، یہ اسے چھوٹا نہ سمجھے. اس کا یعنی کم سے کم سب سے بکری کی جو ہوتی ہے نا سب سے کم تر چیز وہ اس کا پونگ ہوتا ہے، کھر ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ بھی اگر کسی کو دو تحفے کے طور پر تو دینے والا بھی اسے چھوٹا نہ سمجھے، لینے والا بھی اسے چھوٹا نہ سمجھے، کم تر نہ سمجھے. یعنی یہ بھی ایک نیکی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دو تو وہ جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، دینا تو وہ کچھ چاہیے جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، لیکن چھوٹا اس کو بھی مت سمجھو. تو اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس دن کی شدت کو ہم آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس دن کوئی ذرہ بھی چھپنے نہیں پائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اب ہم لفظ بول دیتے ہیں، کوئی لفظ بولتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، زبان ہے ہمارے منہ میں، ہم بولتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو لفظ تمہاری زبان نکالتی ہے ہم اسے بھی محفوظ رکھتے ہیں. یہ بھی ہمارے دفتر میں محفوظ ہے. جو بھی تم نے لفظ بولا ہے، وہ لفظ خیر کا بولا ہے، وہ لفظ شر کا بولا ہے، محفوظ ہم نے اسے بھی رکھا. اس سے اس کی ایک تو طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا نظام کتنا مضبوط ہے، کہ ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی محفوظ ہیں، ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی اس کے یہاں محفوظ ہے. اور ہم نے کوئی بھی عمل کیا ہے، یعنی وہ چھوٹے سے چھوٹا، فرمایا اس کو بھی ہم نے محفوظ رکھا ہے. اگر تم نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہے، فرمایا اتنی نیکی جو کھجور کے سینے میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اگر تم نے اتنی سی نیکی کی ہے تو ہم اس کو بھی چھپنے نہیں دیں گے. اور فرمایا یہ بھی مت سمجھنا کہ ہم کسی پہ زیادتی کریں گے. فرمایا لا یظلمون فتیلا، ہم اتنا برابر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے. ہم ترازو اٹھائیں گے، تول پورا دیں گے، تول پورا دیں گے، لیکن اس کے بعد باقی رہا کہ یہ جو دروازے رحمت کے رکھے ہیں وہ کھلے ہوئے. تو یہ سب کچھ ہمیں جو بتایا جاتا ہے، ہم خوش نصیب امت ہے رسول پاک کی کہ ہمارے لیے ساری چیزیں کھول دی گئی ہیں، ہر چیز ہمیں بتا دی گئی ہے، کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں گئی ہے. اب صرف کوشش ہم نے کرنی ہے
محنت ہم نے کرنی ہے، ہمت ہم نے کرنی ہے، ذرا سا اپنے راستے کو سیدھا کرنا۔ ہمارے لیے جتنی بخشش کے راستے ہیں، یعنی حیرت ہے نا کہ معراج کی رات جب سرکار گئے تو اللہ تعالیٰ نے اور سب کچھ جہاں دیا وہاں یہ بھی دیا۔ فرمایا میرے حبیب تو خوش نہیں ہے کہ تیری امت نیکی ایک کرے گی، لکھوں گا 10، یہ کم از کم۔ تیری امت غلطی گناہ ایک کرے گی، لکھوں گا 1۔ اب کہاں ہونا تو ترازو تو برابر یہ ہوتا کہ کرے گی 1 تو لکھوں گا 10۔ جب 10 نیکیاں لکھی گئیں تو 10 برائیاں بھی لکھی جاتی۔ فرمایا نہ، تو خوش نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ نیکی کی نیت کرے گی، نیکی لکھ دوں گا، برائی کی نیت کرے گی، لکھوں گا نہیں۔ میرے حبیب تو راضی نہیں ہے۔ اب یہ محبوب کے ساتھ جو عطا ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اس لیے بھی خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ جو محبوب اور محب کے درمیان لین دین ہو رہا ہے، اس ڈسکشن میں ہم ہیں۔ تذکرے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ہماری کوئی حیثیت نہ ہوتی تو ہمارا وہاں ذکر کیسے ہوتا۔ لیکن یہ بھی اس محبوب کی وجہ سے ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کو امت سے محبت ہے۔ اب یار بھی پیارا ہوتا ہے، یار کا یار بھی پیارا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ اہمیت دی ہے، اس سے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا، اللہ نبیوں کی پیشی جب لگائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بلائے گا اور فرمائے گا کہ تو نے ڈیوٹی دی؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت کو بلا لے گا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے تمہارے پاس، وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے تو ایک بات ہی نہیں کی، یہ آئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح تیری امت تو کہتی ہے تو گیا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام کو کہ اپنی سچائی پر گواہ پیش کر۔ اسی لیے آج بھی قانون ہے کہ جج اپنے مشاہدے پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، جج فیصلہ کرے گا گواہوں کی ایویڈنس پہ کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دانا بینا ذات ہے، اس نے فرمایا نہیں گواہ پیش کر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میری گواہ محمد عربی کی امت ہے، میری گواہ۔ اب کیا پدی کا شوربہ، ہم گواہ بن رہے ہیں نبیوں کے، ہم گواہ بن رہے ہیں۔ تو جب کوئی کسی کے لیے، میں ویسے کہا کرتا ہوں، جب کوئی کسی کے لیے گواہ بن کے جاتا ہے نا تو مرغیوں کے مطالبے کرتا ہے کہ میں نے ہوٹل پہ، میں نے وہ بابے والے ہوٹل پہ دیسی کھانا کھانا ہے، گواہی دینے چلا ہوں نا۔ تو یہ گواہی جو ہمیں اللہ تعالیٰ حشر کے دن یہ عزت بخشے گا کہ نبیوں کے ہم گواہ بن کے جائیں گے، تو ہماری اوقات ہے، ہماری حیثیت ہے نہیں ہے، یہ کسی کا صدقہ۔ اب جب وہاں ہم جائیں گے، قرآن پاک میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ میرا رسول تمہارا شہید ہے اور تم پوری انسانیت کے شہید۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا جس وقت وہاں جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا یہ نوح علیہ السلام سچے ہیں یا ان کی امت؟ تو ہم ڈٹ کے کہیں گے یا اللہ نوح علیہ السلام سچے، لیکن ہمارے اوپر جرا ہو جائے گی، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو تھے ہی نہیں، ان کی گواہی تو ہمارے خلاف لے رہا ہے۔ تو جب ہم پہ جرا ہو جائے گی تو ہمیں کہا جائے گا تم تو تھے نہیں، تو تم کیسے گواہی دینے آ گئے، تمہیں کس طرح سچا مان لیا جائے؟ اب ہم کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا۔ اب فائنل گواہی کس کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب سرکار کو بلایا جائے گا کہ آپ بتائیں، اب ذرا غور سے سننا ہے، آپ بتائیں نوح علیہ السلام سچے ہیں یا ان کی امت سچی ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام میدان حشر میں کہیں گے یا اللہ میری امت سچی ہے۔ لگتا ہے تسی روٹی نہیں کھا دی، سبحان اللہ، نہیں بے شک نہ کو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ اب سوال کیا ہے کہ بھئی نوح علیہ السلام سچے ہیں یا ان کی امت سچی ہے؟ اب جواب حضور نے یہ نہیں دیا کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، کیا کہا؟ میری امت سچی ہے۔ بات وہی ہے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، لیکن انہوں نے نام لیا تو
بات وہی کہی جو وہ ہم نے کہی تھی، لیکن انہوں نے کس کا پہلے ترا اونچا کیا؟ اپنی امت کو سچا کہہ کر یہاں ادھر بھی پیغام دے دیا کہ میں نوح کو بھی سچا سمجھتا ہوں، تو ڈائریکٹ نہیں، انہی سے ہو کے۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے۔ تو یہ بھی پیار ہے۔ تو سرکار دو عالم نے کہا نوح کو میں اس لیے سچا کہہ رہا ہوں کہ میری امت نے اسے سچا کہا۔ تو حضور نے ایک لفظ میں دو کام کر دیے، نوح علیہ السلام کی صداقت پہ بھی مہر لگا دی کہ وہ بھی سچا ہے، اور ہماری سچائی پہ بھی مہر لگا دی کہ یہ بھی سچے ہیں۔ اب جب وہاں ہماری سچائی پہ مہر لگ جائے گی تو پھر ہمیں جھوٹا کون کہے گا؟ تو جب اتنی ہمیں شانیں مل رہی ہیں تو تھوڑی سی محنت خود بھی کر لیں، یعنی سارے کا سارا پیپر جو ہے وہ اسی طرف ہی نہیں، کچھ تھوڑے سے نمبر اپنے بھی لے لیں۔ تو اس کے لیے یہ سب کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن سے کچھ ڈرتے رہو، کچھ امید کرتے رہو۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ ہے کہ کچھ ڈر اور کچھ پیار، اس کے درمیان ایمان ہے۔ بالکل ڈرنا یہ بھی ایمان نہیں ہے، اور نری شیطان کی طرح امید کرنا کچھ نہیں، یہ بھی نہیں۔ ہمت بھی کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اور سرکار کے ساتھ محبت کا جو جھنڈا ہے اس کو بھی بلند رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔